Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Sat Sri Akal. Namaskar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas sera kal. Espera good naban. Hi and hello to all of you. सामीन इकराम और नाजरीन इकराम, जहाँ से आप हमारे साथ शामिल हैं, यूके, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के तमाम सुनने और देखने वालों को कहूँगा bienvenido a todos, benvingut a tots, bienvenido, welcome and welcome to all, खुश आमदीद, अहलन व सहलन बखैर अगले जी आयनु। सामीन इकराम और नाजरीन इकराम, आप इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं अपना देसी रेडियो फ्रैंकफर्ट से और FM 91 से, जहान टीवी के सेट से, इसी तरह पटवा लिंक के पेज से भी आप हमें देख रहे हैं और इसी तरह आप पंजाब सकाफत पंजाब चैनल के लाइव जो है वो पेज से आप हमें देख रहे हैं। और प्रोग्राम हमारे मेहमान, जैसा कि आप जानते हैं कि हम दुनिया भर से मुख्तलिफ शख्सियात को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और किसी न किसी टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। आज भी इसी तरह हमारे साथ जो है वो दो मुख्तलिफ शख्सियात इस वक्त मौजूद हैं। जर्मनी से हमें ज्वाइन करेंगी रिफत वानी। अगर कश्मीर के हवाले से बात की जाए, मकबूजा कश्मीर के हवाले से, तो आप हर जगह पे कश्मीर का जो है वो कश्मीर काज के ऊपर आवाज़ बुलंद करती हैं। इसी तरह हमारे साथ बहुत ही प्यारे हमारे भाई अरशद रजाल साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं आप PPC यूके, पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके से। आपने हमें यूके से ज्वाइन किया। आज का हमारा टॉपिक, हम बात करेंगे कश्मीर के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है वो इस वक्त कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के ऊपर इंसानी खिलाफ वर्जियाँ जो कर रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करूंगा मोहतरमा रिफत वानी साहबा को और उनको मैं वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत जी, शुक्रिया। कैसी हैं आप? जी जी, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में इस वक्त कई महीनों से जो है वो लॉकडाउन में पड़ा हुआ है। तो आज की जो मौजूदा सूरत हाल है, उस हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस वक्त चल रहा है वहाँ पर। जी बिल्कुल। लॉकडाउन जो है 5 अगस्त 2019 से वहाँ पे चल रहा है और जिसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई है और अभी बिल्कुल जो है 9 महीने हो चुके हैं और हमारे तमाम कारोबार बंद हैं, हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद है। बीच में इन्होंने जो है कुछ दिन के लिए उसको लॉकडाउन को आप कहें कि लाइक हटा दिया था, लेकिन वो लॉकडाउन हटा नहीं था। कोरोना वायरस का सहारा लेके जो है उस लॉकडाउन को मजीद जो है और डबल आप समझ सकते हैं उसको लॉकडाउन लगा दिया गया। हमारा वहां पे अगर आप देखें, लोगों का कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुका है। सही। लोगों ने जो अभी जो इंडियन गवर्नमेंट जो वो करने जा रही है वो ये कि जिन लोगों ने अपने कारोबार के लिए कोई कर्ज वगैरह लिए होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज को अब जब्त किया जाएगा, ठीक है, अगर वो वापस नहीं कर सकेंगे। सही। तो अब आप मुझे बताएं, एक बंदा जिसके पास घर ही होगा उससे वो घर भी छिन जाएगा, ठीक है, क्योंकि कारोबार जब वहां पे सब कुछ बंद है तो कारोबार कैसे चलेगा। फिर हमारा सबसे बड़ा जो होता है वो एग्रीकल्चर, हमारा जो है सबसे बड़ा जो हमारी इकोनॉमी का जो जिस पे डिपेंड करती है। अब देखिए, इन्होंने हमारे जो फ्रूट्स के साथ इस दफा क्या किया, इन्होंने हमारे फसलें जो हैं वो खराब कर दी। सही। तो अभी कोरोना वायरस की वजह से जो है आप खेतों में नहीं जा सकते, आप अपनी फसलों पे काम नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो मुझे जो तकलीफ होती है वो ये कि हमारे जो बच्चों का फ्यूचर है वो इस टाइम दांव पे लगा हुआ है। सही। वहां पर तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बंद है। वहां पर आप देखिए, आपने लोगों को लॉकडाउन किया हुआ है, लेकिन इंटरनेट सर्विस आप बंद कर रहे हैं। एटलीस्ट वो विया इंटरनेट ही जो है अपनी क्लासेस ले सकते हैं, अपना जो तालीम है उसको जो है वो जारी रख सकते हैं। उनसे वो भी छीना हुआ है। सही। 2G जो है अभी इन्होंने जो है कल रात को इन्होंने रिस्टोर किया है। उससे पहले भी 2G चल रहा था, कुछ हफ्ते चलता है फिर बंद कर देते हैं, फिर कुछ हफ्ते चलता है फिर बंद कर देते हैं। और इंडिया की सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वो ऑर्डर पास करती है कि 4G इनको अलाउ ना किया जाए। सही। ये हमारे साथ आप देखिए कि कितनी बड़ी ज्यादती है। आप उनसे तालीम का हक छीन रहे हैं, आप उनसे जिंदा रहने का हक छीन रहे हैं, आप उनसे उनकी इकोनॉमी छीन रहे हैं। आप आखिर चाहते क्या हैं? इट इज क्लियर कि उनको सिर्फ जमीन चाहिए, उनको लोगों से कोई सरोकार नहीं है। अभी मेरे एडमिन ने मुझे कुछ वीडियोस भेजी हैं और आप देखिए कि कैसे जो है वो दुकानों के अंदर घुस के
उनका जो सौदा सल्फ है उसको बाहर फेंक रहे हैं। आटे की बोरी में से आपको कौन सा बम मिलना है, वो भी एक आम शॉपकीपर की आटे की बोरी से। उसके बाद उसका सारा वो राशन बाहर फेंक के उसको गिरा के, ये नहीं कि इस तरह बाहर फेंका है, नहीं, बाकायदा शापर उन्होंने वो जो आटे के जो थैले हैं उनको खोल के उसको जमीन पे गिराया है, उसके बाद दुकानों को आग लगाई है इन्होंने। तो ये बारामूला में हुआ है, बडगाम में हुआ है, सॉरी। तो आप मुझे बताइए कि फिर जब वो कश्मीरी उठते हैं पत्थर लेके या गन लेके, तो फिर उनको ब्लेम किया जाता है ये टेररिस्ट हैं। कैसे टेररिस्ट हैं हम? बिल्कुल ऐसा ही। क्या ये एक्ट ऑफ टेररिज्म आता है या अपने सेल्फ डिफेंस में आता है? बिल्कुल। तो वहां पे आज अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, और दुनिया जो है, इंडिया इस टाइम फायदा उठा रहा है कोरोना वायरस का। पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है और उसको बेस बना के जो है हिंदुस्तान अपना जो वॉर क्राइम्स है उनको छुपा रहा है। इंटरनेट बंद करने का मकसद मुझे यही समझ आता है कि जो वो वहां पे गुनाह कर रहा है, जो वहां पे लोगों को जिस तरह से सता रहा है, तो उसी को, उन्हीं गुनाहों को, उन्हीं चीजों को छुपाने के लिए जो है वो इंटरनेट सर्विस बंद कर देता है। लेकिन कब तक छुपाएगा, कब तक जो है ये टैक्टिक्स जो है वो काम करेंगे? ये अभी जो 90s का दौर नहीं है कि ये इतने बड़े बड़े क्राइम्स करेंगे और वो छुप जाएंगे। इन्होंने कितने बड़े बड़े मैसाकर, गांव कदल मैसाकर है या बहुत सारे मैसाकर इन्होंने वहां पे किए हैं, तो छुप नहीं सकते, एक न एक दिन सब कुछ बाहर आ ही जाता है। इन्होंने कितना अरसा जो है कुन पोस्टपोरा में जो मास रेप हुआ, 2 गांव का मास रेप हुआ, 2 गांव का, इन्होंने, इनकी आर्मी ने, जो राष्ट्रीय राइफल है, उन्होंने वहां पे जो रेप किए, एक दिन बाहर निकल आए, दुनिया को पता चल गया। उसके ऊपर बीबीसी की रिपोर्ट्स हैं, दुनिया की रिपोर्ट्स हैं, बुक्स लिखी गई हैं उसके ऊपर। तो क्राइम्स नहीं छुपते हैं, लेकिन अभी जो है हम बदकिस्मती से दुनिया की नजरें जो है हम पर नहीं है, वो अपने मसाइल में लगे हुए हैं, कोरोना से निपट रहे हैं, और हिंदुस्तान उसका भरपूर फायदा उठा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। सामीन इकराम और नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिफत वानी, और बेशक इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए आपकी बड़ी जदोजहद है। आप हर सतह पे जो है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर को जो है वो सपोर्ट कर रही है, पेश हैं इसमें। और आप सुन रहे हैं इस वक्त अपना देसी रेडियो FFM.DE FM 91 से, जहान TV के सेट से, और इसके अलावा फुटवाल लिंक से, और इसके साथ साथ सकाफत पंजाब चैनल से। हमारे दूसरे मेहमान जो है अरशद रचियाल साहब, आप सेक्रेटरी जनरल हैं PPC UK, पाकिस्तान प्रेस क्लब UK से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं, खैरियत से? जी बहुत अच्छा, जबरदस्त। अच्छा अरशद साहब, हमें बताइएगा, जैसा कि मैंने रिफत वानी साहब से सवाल किया कि मकबूजा कश्मीर कई महीनों से जो है लॉकडाउन में पड़ा है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, ये इंतहाई अफसोस के पिछले दिनों के साथ जी अच्छा साहब, आपकी आवाज़ जो है वो हमें नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी, अभी बोलिएगा जी। अभी आ रही? जी अभी सही है जी, प्लीज बात कीजिए। देखें, लॉकडाउन का पहले तो लोगों को मतलब ही समझ नहीं आ रहा था। कश्मीरी चीख के पूरी दुनिया पे बता रहे थे कि लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन हुआ है। तो आम आदमी को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये कौन सा लॉक लगाया है नया, जिसका नाम डाउन रख दिया इन्होंने। लेकिन अब जब पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगा है, हम ये नहीं कहते कि ये कोई अच्छा हुआ है, लगे ये बहुत इंसानियत के साथ बहुत गलत हुआ और इतना बड़ा नुकसान पूरी दुनिया को जो है उठाना पड़ा। लेकिन इस बात से हम ये समझते हैं कि कश्मीरियों का लॉकडाउन जो है उसकी समझ लोगों को आई होगी कि किस तरह मुश्किलात होती हैं जब आपका कारोबार बंद हो, आपके तमाम निज़ाम बंद हो और आपने घरों के अंदर रहना हो और लगातार इतने अरसे तक रहना हो, तो उसके असरात क्या होते हैं। मेरा ख्याल है ये लोगों को अब समझ आ गई है। दूसरी तरफ आता हूँ कि आज हमने देखा है कि बहुत सारे घर भी जला रहे हैं वहां पे। वही ऑपरेशन जो पहले शुरू से वो 90 की दहाई में उन्होंने किए थे, पहले 30 में कुछ किए, फिर उसके बाद 90 की दहाई में तो भरपूर उन्होंने ऑपरेशन किए जिसमें जो है वो कई हजारों कश्मीरी जो है शहीद हुए हैं। तो आज हम देखते हैं कि वो सूरत हाल वापस उसी जगह पे पहुंच गई है कि वहां पे एक तो लॉकडाउन है, ऊपर से वो इतने मजालिम डाल रहे हैं, जो उनका जी करता है, उनके अपने कानून है, अपने लॉ हैं। वो चाहे तो अभी वीडियो जो कहीं से वीडियो रिलीज हो जाती है, जिस तरह
انہوں نے بڑے تفصیل سے بتایا کہ جس طرح لوگوں کے وہ جا کے دکانوں کے اندر وہ آٹے کے اندر بم تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی وہ پورے گاؤں کے اندر جا کے مجاہدین کا بہانہ لگا کے پہلے پورے گاؤں کو آگ لگاتے رہے ہیں۔ یہ طریقہ کار انڈین فورسز کا پرانا ہے، تاکہ وہ لگتا ہے ہمیں کسی بار یہ لگتا ہے کہ یہ کشمیری تنگ ہو کے کشمیری چھوڑ دیں، یہ اس خطے کو چھوڑ دیں، ان کو پوری وہ زمین چاہیے، ان کو کشمیری نہیں چاہیے، کشمیریوں سے بات اور نہیں کرنا چاہتے، وہ خطے کے لیے وہ اس ٹکڑے کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، بس وہ اپنا بنیادی رائٹ اپنی زمین کے اوپر جن کا وہ ٹکڑا ہے وہ اس کا مانگ رہے ہیں۔ لیکن ہم جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ کسی بھی پلیٹ فارم پہ جہاں پہ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے وہاں پہ کوئی بات نہیں ہو رہی، اور جب بھی اس طرف دنیا جاتی ہے کہ کشمیر کے اوپر کوئی ڈبیٹ ہو، کشمیر کے اوپر کوئی بات ہو، کشمیر کے اوپر کوئی بات کی جائے، ٹیبل پہ کسی طریقے سے پہنچا جائے، اس کا کوئی حل نکالا جائے، کوئی سولوشن کیا جائے، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ فوری طور پہ ہندوستان جو ہے وہ وہاں پہ کشمیر کے اندر ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ رہ جاتی ہیں اور لوگوں کا دھیان ان شہادتوں پر، ان کے مظالم پر، ان ساری چیزوں پہ چلا جاتا ہے، جس طرح کہ انہوں نے 73 اپنا 35 اے کا کیا، اور آج کسی کا دھیان وہاں پہ نہیں ہے کہ انہوں نے لداخ اتنا بڑا ایریا جو ہے اس کو یونین میں شامل کر لیا ہے، اس کو کہیں ڈسکس نہیں کیا جاتا، ہمیں فرصت نہیں آنے دیتے، اتنے قتل و غارت وہاں پہ کر دیتے ہیں، اتنے مظالم وہاں پہ ڈال دیتے ہیں کہ کشمیری تو اپنے لاشیں اٹھانے میں مصروف ہوتے ہیں، ان کو تو یہ چھوڑتے ہی نہیں اس قابل کہ وہ دنیا کے سامنے کہ بات کر سکیں کہ ہمارے ساتھ بنیادی ان کا مسئلہ کیا اور یہ چاہتے کیا ہیں ہمارے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہے، بالخصوص پاکستان جو ہے وہ ہمارا وکیل ہے، تو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی اتنا بڑا خطہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، اور یہ پوری کمیونٹی پاکستان کے ساتھ ہے، اور آپ اپنا پاکستانی پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ان کی کرنسی، ان کی ساری چیزیں استعمال کر کے ان کے زیر انتظام ہیں، اور اس وقت یہ مظلوم کشمیری پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کو چاہیے کہ اور باقی جتنے بھی بیرون لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اتنے عرصے سے، ان کو چاہیے کہ اب بات کو اس طرف لے کے جائیں جہاں بیٹھ کے کسی جگہ پہ بات ہو سکے۔ اگر بندوق ہلکی پھلکی ہم بندوق اٹھاتے ہیں، وہاں پہ شاتیں کرتے ہیں، شاتوں کے بعد وہ ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں کہ پتہ لگتا ہے کہ اتنی کشیدگی ہو جاتی ہے کہ کوئی ملک آپس میں بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر بات کو ایک طرف رکھ کے سب سے پہلے وہاں پہ امن چاہیے، لوگ پچھلے کتنی دہائیوں سے وہاں پہ امن نہیں دیکھ سکے، ان کو پہلی بات تو یہ وہاں پہ امن چاہیے، تھوڑا سوچنے کا موقع دیں، اور جو لوگ اعلیٰ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں مختلف ممالک میں، اور پاکستان جس طرح ہماری نمائندگی کر رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو انہیں ٹیبل پہ لا کے یہ بات کرنی چاہیے، کسی پلیٹ فارم پہ بات کرنی چاہیے۔ بہت ہو گیا گوریلا وار اور باقی چیزیں، اس میں سے ہمیں کچھ ملا نہیں ہے، ہمیں نقصان ہی نقصان ہوا، جب بھی بات ہوئی ہے وہاں کسی نہ کسی جگہ پہ گوریلا وار شروع ہوگی، کچھ اور شروع ہو گیا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ کشمیریوں نے تنگ آ کے بندوق اٹھائی تھی، لیکن اب بندوق سے بھی مسئلہ حل ہونا نظر نہیں آ رہا ہمیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے بات کریں اور کشمیریوں کو ریلیف دیں۔ جی بالکل۔ سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، اس وقت آپ سن رہے ہیں اپنا دیسی ریڈیو فرینکفرٹ سے اور FM 91 سے، جہاں ٹی وی کے سیٹ سے، پٹوار لنک سے، ثقافت پنجاب چینل سے لائیو آپ سب دیکھ رہے ہیں ہماری نشریات، اور بات کر رہے ہیں ہم کشمیر کاز کے اوپر، کشمیر ایشو کے اوپر، اور جیسا کہ ارشد رچیال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پریس کلب UK کے، آپ نے کہا کہ بھارت کو زمین چاہیے نہ کہ کشمیری، بالکل ایسا ہی ہے اور لگ بھی ایسا رہا ہے۔ ہم بڑھیں گے اب اپنی دوسری مہمان محترمہ رفت وانی صاحبہ کی طرف۔ محترمہ رفت وانی صاحبہ، ہمیں یہ بتائیے گا کہ آرٹیکل 370 کے ہٹائے جانے کے بعد کیا کچھ صورتحال ہے وہاں کی، مقبوضہ کشمیر کی؟ جی، سب سے پہلے تو جو میرے بھائی ہیں انہوں نے ایک بات کی، آخری جو ان کی بات تھی، میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو تھوڑا سا اس کو ایلوبریٹ کرنا چاہتی ہوں۔ جی پلیز۔ انہوں نے بات کی کہ جو گن ہے وہ اس سے بھی معاملہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو میں اپنے بھائی سے اور جو بھی ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، میں ان سے ایک بات کہنا چاہوں گی۔ میں دنیا کی شاید آخری انسان ہوں جو کہ گن کے سلوشن پہ بلیو کرتی ہو، لیکن آپ ایک جو کشمیری، پہلے تو میں کہوں گی جو کشمیری ہیں وہ بھی، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے گن سے سالو نہیں ہوگا، لیکن
اگر وہ گن اٹھا رہے ہیں نا میرے جو وہاں پہ بھائی جو شہید ہو رہے، وہ ان سے لڑنے کے لیے وہ نہیں، ان کو پتا ہے کہ ہم ایک جن کے پاس ایٹم بم تک ہے، باقی اور کیا دنیا کا لیٹسٹ ویپن کو تو چھوڑ دیں، جن کے پاس ایٹم بم تک ہے وہ جو کہ ہمیں کبھی بھی ختم کر سکتے ہیں، وہ ان سے لڑ رہے ہیں، اس لیے نہیں، ان کو پتا ہے کہ ہم نہیں جیت سکتے، گن سولوشن نہیں، وہ سب جانتے ہیں، اس تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے وہ اپنا خون دے رہے ہیں کہ اگر ہماری جان جائے گی تو ہم لڑتے ہوئے شہید ہوں گے تو دنیا کو ایک میسج جائے گا کہ ہم جو ہے کس لیے لڑ رہے ہیں، یہ جو مسئلہ ہے اس کو زندہ اگر رکھا ہوا ہے انہی ہمارے جوانوں نے رکھا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کس کو شوق ہے؟ ہر کوئی اپنی زندگی جینا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے اس کا گھر ہو، ایک خوبصورت فیوچر ہو، اور ہمارے یہ تمام پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان میں سے کوئی آپ نہیں دیکھیں گے کوئی پی ایچ ڈی ہولڈر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، یہ کوئی عام معمولی بچے نہیں ہیں۔ یہ جو پرسوں ذاکر نائک ریاض نائک کو شہید ہوئے ہیں، تو وہ کوئی عام اسٹوڈنٹ نہیں تھا، وہ ایک میتھمیٹکس کے ٹیچر تھے، اور وہ میتھمیٹکس میں ہی جو ہے آگے پڑھنا چاہتے تھے، پی ایچ ڈی کرنا چاہتے تھے۔ آپ جو ہے جو دیکھیں جو منان مانی ہے، وہ پی ایچ ڈی اسکالر تھا، ٹھیک ہے، یہ سب لوگ مجبور ہو کے گن اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ ریاض نائک کے بارے میں آپ پڑھیں گے، آپ اس کے بارے میں سنیں، اس کو جو ہے فیک کیسز میں جو ہے اس کو اندر لے کے، جیسے آج باقی یوتھ کو جو ہے نا کتنے ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جوان جو ہے اسٹوڈنٹس کالج اسکول اسٹوڈنٹس، ان کو اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے۔ میرے بھائی آپ مجھے بتائیں، ابھی پرسوں کا واقعہ ہے، ایک بندے نے جو ہے گرنیڈ پھینکا ہے اس کے اندر، جو ان کی پولیس کی جو آرمی کی چوکی تھی اس کے اندر، 3 ان کے جو ہے وہ مر جاتے ہیں آرمی والے، اور انہوں نے جو ہے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، اور فائرنگ کے نتیجے میں ایک ہینڈی کیپ جو کہ بیچارہ ہینڈی کیپ بچہ تھا 14 سال کا، اس کو جو ہے انہوں نے گولیاں مار کے شہید کر دی، اور کہا کہ اس کے جسم پہ بم باندھا ہوا تھا۔ کون سا بم تھا جو کہ جس کا سینہ آپ نے چھلنی کر دیا گولیوں سے اور وہ بم نہیں پھٹا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس بچے کو انہوں نے اٹھایا ہے، اس بچے کو جو ہے اس کی لاش تک اس کے گھر والوں کو نہیں دی ہے، یہ کیونکہ جب ان کو پتا چلا کہ یہ ایک ہینڈی کیپ بچہ تھا، یہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، تصویریں اس کی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئیں اور وہ سب کچھ ہوا، انہوں نے اٹھا کے ماں باپ کو جنازہ تک نہیں دیا، خود جا کے اس کو دفنایا۔ ماں کو صرف اس کی ماں جو ہے وہ اپنی وہ اس کی چپل لے کے جو ہے نا خون آلود چپل لے کے وہاں پہ کھڑی تھی۔ جو آپ لوگ کشمیر دیکھتے ہیں نا وہاں سے اپنی نظر سے جو دور بیٹھ کے دیکھتے ہیں، آن گراؤنڈ وہ کشمیر وہ نہیں ہے۔ آپ کے لیے شاید بولنا بہت آسان ہوگا، یہ ابھی سے نہیں ہو رہا، گن تو 90s میں اٹھی، مسئلہ تو ہمارا 1947 سے چل رہا ہے، 90s تک تو کسی نے کوئی گن نہیں اٹھائی۔ بہنا میری بات سنیے گا، نہیں میں یہ جو آپ نے جس پوائنٹ کو آپ نے اٹھایا اس کا اینگل آپ جو ہے نا اس کا دوسرا اینگل آپ لے رہی ہیں، تھوڑا سا اگر مہربانی کریں تو ہم جو جس گن کی بات میں نے کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو لوگ گن اٹھا رہے ہیں ان کو ہم جانتے نہیں ہیں یا وہ کیا کر رہے ہیں۔ میری عمر اس وقت 49 ہو چکی ہے، اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں، بچپن جب اسکول میں تھے تو اس وقت تحریک آزادی کشمیر کے جلوس میں جانا شروع ہوئے، پھر تحریک آزادی کشمیر کے کیمپوں میں جانا شروع ہوئے، اور اس کے علاوہ جو وہاں سے کشمیری یہاں پہ آتے رہے ہیں ان کو کس طریقے سے ہم سرو کرتے رہے، ہم نے وہ ساری باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک لوگ تھک چکے ہیں، جیسے آپ نے خود کہا، میں کبھی بھی یہ نہیں کرتا جو جن لوگوں نے وہاں پہ گن اٹھائی وہ کشمیریوں نے مجبور ہو کے اٹھائی، اور یہ ایک دن ایسا بھی تھا کہ ہماری بھی خواہش تھی کہ ہم بھی جائیں اور اپنی بہن بھائیوں کے لیے وہاں پہ جا کے کام کریں اور وہاں پہ جا کے ان پہ قربان ہو جائیں، لیکن ہم اب پوری ساری دنیا میں جب گھوم کے دیکھتے ہیں تو کیا ہمارا حال ہی صرف وہ ایک ہے کہ جس طرح بھی آپ نے بات کی ہے کہ ایک شخص اٹھتا ہے وہ گرنیڈ اٹھا کے تو پھینک دیتا ہے آرمی کے کیمپ میں، وہ کون ہے؟ اس کو کس نے بھیجا؟ اگر اس نے آرمی میں گرنیڈ پھینک کے اس نے بھاگنا تھا یا اپنے آپ کو مار دینا وہاں پہ، تو کون سی وہ طاقت ہے جو اس طریقے کی حرکت کرتی ہے، جس کی بعد میں سمجھتا ہوں کہ جس کے بعد آرمی باہر نکلتی ہے، بفرتی ہے اور بفر کے گاؤں میں داخل ہوتی ہے اور وہاں پہ جا کے ریپ کرتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا جہاد کرنا چاہیے۔ جس جہاد جو بات ہو رہی ہے کہ صاحب کی بات کی اور باقی جو شہادتوں کی بات کی ہے ان کو ہم سلوٹ بھی کرتے ہیں، اور اگر آپ ہمارا پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو ہم نے ان لوگوں کی شہادتوں کو پوری دنیا کو پروموٹ کیا، ہمیں ان شہداء کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور
हमें तो इतना अरसा हो गया, अगर मैं भाईजान जहाज में नहीं गया तो साफत में आया हूँ, तो हमने साफत कलम के जरिए से भी उन लोगों के इस बात को उजागर किया, जी और इस जो गन का जो पॉइंट है इसको भी हमने उजागर किया। जी लेकिन आज हम ये आप देखते हैं कि हमारी जिंदगियां गुजर गई, हमसे जो पहले तहरीक चला रहे थे उनकी जिंदगियां गुजर गई। हमें कश्मीर मजीद हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है, उसका कोई फायदा हमें बताएं। जी हमें उसका, ठीक जी है, कश्मीर आप को मुझे जिंदा एक बात रखने के लिए, बताइए। कश्मीर को जिंदा रखने के लिए कुछ इकदाम उठाने पड़ते हैं, मैं लेकिन वो कौन लोग, अगर कुछ लोग, शायद इंडियन एजेंसियां कर रही होंगी, ये एक ग्रेनेड फेंकने वाला काम शायद इंडियन एजेंसी एक कर जी रही हो, मैं आपसे उसके बाद हम रोकते यही हैं मैं आपसे कि कहना हमारे चाह रही घरों हूँ। में घुस हमारे जो जी लड़के होते हैं, हमारे जो भाई हैं, मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ। ये मैंने आपकी बात को आगे बढ़ाया, मैंने आपकी बात को डिसएग्री नहीं किया, ठीक है। मैंने आपकी बात को आगे बढ़ाया मैंने क्योंकि आपने ये जो आपने सवाल आपने जब उठाया, जैसे आपने पूछा इससे ना, तो मिलते मुझे जुलते ऐसे सवाल लगा, बहुत सारे लोग मेरी उठाते बहन, हैं। मुझे ऐसे लगा कि देखिए जैसे आप देखिए कह रहे देखिए हैं कि सर, मैं जो शुदा हैं उनको तस्लीम नहीं कर रहा, सर आप मुझे मेरी ऐसे बात लगा कि जैसे आप मेरी बात शुदा के शुदा की जब आप मेरी बात आपको मुकम्मल नहीं सुनेंगे गया। तो आपको जी मेरी करें। बात समझ जी में आएगी कि प्लीज मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये इससे मिलते-जुलते सवाल बहुत सारे लोगों के ज़हनों में उठते हैं, ठीक है? और मेरा ताल्लुक जो है सोशल मीडिया से ही है ज़्यादा, तो मुझे ये सवाल रोज़ इंडिया की तरफ से भी सुनने को मिलते हैं, पाकिस्तान के कुछ लोगों की तरफ से भी सुनने को मिलते हैं, एजेके से भी मुझे सुनने को मिलते हैं, और खुद जो जम्मू या कहीं और से भी या पूरी दुनिया की तरफ से भी मुझे सुनने को मिलते हैं। और मेरे लिए ये सवाल बिल्कुल नया नहीं है, इसीलिए मैंने इस टीवी के जो माध्यम है, इससे मैं लोगों तक ये बात पहुँचा रही हूँ। आप देखिए हमारे जब कॉर्डन होता है, मसलन इस घर में अगर कोई जो रेबल छुपा हुआ है और बाहर आर्मी है, वो सिर्फ सही एक AK-47 से लड़ रहे होते हैं, उनके पास कोई हैंड ग्रेनेड नहीं होता, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये जो ग्रेनेड अटैक्स होते हैं ना, ये आर्मी खुद करवाती है। जो सही पुलवामा अटैक हुआ, आप मुझे बताइए, इनके पास एक रॉकेट लॉन्चर तक नहीं है। हमारे जो रेबल हैं, एक रॉकेट लॉन्चर तक नहीं है, हैंड ग्रेनेड और ये कुछ भी नहीं है उनके पास। वो सिर्फ उनके पास एक AK-47 होती है और 2 उसके मैगजीन होते हैं, वो सिर्फ उससे लड़ रहे होते हैं उनके साथ। इसके अलावा उनके पास कोई वेपन नहीं होता। और इसको जो है बदकिस्मती से हमारी जो तहरीक है, इसको हमेशा प्रॉक्सी वॉर बना के कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये प्रॉक्सी वॉर है, इसको हमारी तहरीक को हमेशा खराब किया गया है। यही लड़के जो है कभी जो है पुलिस से छीन रहे होते हैं गन, कभी आर्मी वाले, अब आप देखिए कितनी वीडियोस है, आर्मी वाले इनके कब्जे में आ गए, ठीक है, प्रोटेस्ट के दौरान, और इन्होंने गन्स वगैरह छीन ली उनसे, ठीक है। या वहां पर उनकी आर्मी, ये मैं आपको बताऊं, वहां पे इंडिया की अपनी आर्मी जो है, इनकी एजेंसीज जो है वो वेपन सेल करती हैं, सही बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इस तरफ बिल्कुल जाए, आप मैं सही यही बोल इनकी रहा हूँ। अपनी आर्मी वेपन सेल करती है। लेकिन ये जो ग्रेनेड अटैक्स और ये सब कुछ होता है, आप मुझे बताएं, जो मुजाहिदीन हैं वो तो छुपे हुए होते हैं, वो तो बाहर निकलते ही नहीं है। बुरहान वानी ने किसी को भी नहीं मारा, किसी एक, वो कहते चूंटी को भी नहीं मारा, सही ठीक है। डॉक्टर रफी भट्ट आज उसने ज्वाइन किया, उसकी फैमिली ने उसको उनको अब आर्मी को कहा कि भाई आप उसको मत करो, हम आते हैं वहां पर, PhD स्कॉलर, और उसके बारे में आप उसका गांव देखें, BBC की रिपोर्ट देखें, उसके गांव के लोग कहते हैं कि हमने हमारे पूरे गांव में क्या, बल्कि उससे मुल्क का 10 गांव में भी इससे बेहतरीन और नफीस इंसान कोई नहीं था, एक बच्चे का बाप, सही ठीक है। क्यों मजबूर हुआ गन उठाने के लिए? आज उसने गन उठाई, अगले दिन वो शहीद हो गया। इनको गन भी नहीं चलानी आती, इनको गन का लॉक तक नहीं खोलना आता, इनमें से कोई भी खुशी से गन नहीं उठाता, अपने बच्चों को वो नहीं करता। मैं ये कन्वे करना चाहती हूँ, ये मजबूर है वहां पे इस टाइम। ये 90s की तहरीक नहीं है जिसमें जो पाकिस्तान जो है थोड़ा सपोर्ट कर भी रहा था। आफ्टर मुशर्रफ दौर अगर आप देखें, उसने तो सब कुछ बंद कर दिया था, मुशर्रफ ने खत्म कर दिया था। इससे होली सोली इस टाइम वैली की मूवमेंट चल रही है, वहां के लोकल बच्चों की मूवमेंट चल रही है, जिन्होंने 2010 के बाद आप देखें अब कि मोहतरम बहना, मुझे ये बताएं कि इसका हल आपको नजर आता है किस तरफ, हमारा क्या, हमारा देखिए, हल, हम आप इसी का हल की बात करते कर रहे हैं हैं। ना, आप एक मेरे भाई, आप एक पीसफुल हल की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, जब आप UN में जाते हैं, UN कहता है इट्स अ बायलैटरल इश्यू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, गो एंड रिजॉल्व। जब आप पाकिस्तान इंडिया को कहता है आओ बातचीत करते हैं, इंडिया कहता है मैं तुम्हारे साथ सिर्फ POK के ऊपर बात करूंगा, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, मैं तुम्हारे साथ वैली के ऊपर बात नहीं करूंगा, जम्मू के ऊपर बात नहीं करूंगा, लद्दाख कारगिल के ऊपर बात नहीं करूंगा, बिकॉज दैट्स माय इंटीग्रल पार्ट, सही तो ठीक फिर है। मैं यही पूछता
वेयर इज द पीसफुल सोल्यूशन? कौन हमारा साथ देगा? हम 74 साल से ये बैठे हुए हैं, ये 74 साल से ये बैठे हुए सारी हैं। बातें हम लोग भी जीना देखें हम लोग भी जीना देखें चाहते जिनके हैं, हम लोग जिनके भी जो बच्चे है शहीद हो रहे एक हैं, आम नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, बेशक उनको बहुत ज्यादा तकलीफ उनको होती है। जिनकी बहनें वहां पे उनके साथ रेप होता है, सबसे बड़ी तकलीफ उन लोगों को होती है। हम ये कहते हैं कि अगर कोई सोल्यूशन निकालना है तो इस तरीके से निकालें कि कम से कम अवाम को थोड़ा रिलीफ दे, अवाम को उसके अंदर इतना ना जलील किया जाए, उनको थोड़ा रिलीफ मिले और किसी भी मेरे तरीके भाई, से आप किसी आप प्लेटफॉर्म जो पे है कोई बात इतना, की जाए। आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, सीनियर हैं उम्र में, और आप जो है तजुर्बे में मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। आप मुझे बताइए, आप छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, आप कश्मीर को छोड़ दें, आप जरा इंडिया की इंटरनल जो सिचुएशन है उसको देखिए। इन्होंने वहां पे एनआरसी लागू किया, ठीक है? उन्होंने वहां पे मुसलमान रह रहे हैं उनके लिए उन्होंने जो है गड़ा खोदा है। वहां पे वो अपने मुसलमानों को, जो कि हिंदुस्तान का मुसलमान इतना कट्टर हिंदुस्तानी है ना, कि कोई हिंदुस्तानी खुद भी इतना बड़ा हिंदुस्तानी नहीं है, उनको कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को मैंने कभी पाकिस्तान का नारा लगाते नहीं देखा, ठीक है? उन्होंने आसाम से एक साथ 20 लाख लोगों को निकाल के रेफ्यूजी कैंप में डाला, जो कि कब से वहां पे रह रहे थे। एक साथ 20 लाख लोगों वही की बात है ना। नेशनैलिटी उनसे देखिए छीनी। मेरी बहना, तो हम आप अपने बड़े आप को सिक्योर फील नहीं कर रहे, हम अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहे। ये वहां पर अभी इंडियन मीडिया के थ्रू प्रोपेगेंडा जो है डाल रहे हैं कि जो कश्मीर है, दिस इज अ लैंड ऑफ पंडित्स, कश्मीरी पंडित्स, नॉट कश्मीरी मुस्लिम्स। हालांकि हमारे 16 ट्राइब्स थे, जिसमें से जो कश्मीरी पंडित है वो एक ट्राइब था। अगर आप उसकी 7-8 हजार साल, जो यूनेस्को की रिपोर्ट है आप वो उठा के देख लें, 7,000-8,000 साल पुरानी कब्रें कश्मीर के अंदर जो है वो पाई जा रही हैं। ब्राह्मण तो जलाते हैं, ठीक है? तो दैट मींस कभी भी जो उनकी पॉपुलेशन थी वो 3% से अबाव नहीं गई, ठीक है? कितने तो कितने साल, हमें जो कितने है, हजार हमें साल पहले हमारी बताई जाते हैं? जमीन से, जी, कितने हजार साल पुरानी कब्रें हैं वहां पे? 7-8 हजार, आप इसको सर्च कर सकते हैं। नहीं, यूनेस्को क्या की वो रिपोर्ट उनका है। मतलब क्या था? उनका मतलब क्या था 8,000 साल पहले? अगर वो देखिए, आप मुझे बताइए, हिंदू मत में शुरू से जलाया जाता है, ठीक है? बुद्ध मत में नहीं वो शुरू से ठीक है, जलाया मैं जाता मानता हूँ, है। वैसे पूछ रहा हूँ कि मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए कि 8,000 साल पहले या 7,000 साल पहले अगर कब्रें थी वहां पे तो उनका मजहब क्या था? जी, अभी ये देखें ना, वो तो मैं उस पे मैंने पूरी रिपोर्ट तो नहीं पढ़ी है, अगर लेकिन वहां पे 1400 साल कब्रों से पहले इस्लाम आ रहा है, अगर 1400 साल पहले नहीं, इस्लाम आ रहा है और एक सेकंड, 600 साल, एक सेकंड, 1400 साल पहले इस्लाम नहीं आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से इस्लाम आया है, ठीक है? मैं वो मानता अल्लाह के हूँ, पैगंबर हैं। लेकिन वहां पे 1400 कौन साल से पहले कौन से मुकम्मल ऐसे हुआ मेरे भाई, 1400 साल पहले इस्लाम मुकम्मल हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमारे मान प्रॉफिट गया थे, मान गया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मान गया हमारे प्रॉफिट थे, वो अल्लाह का ही पैगाम तो लेकर आए। 1400 चलो साल चलो पहले मुझे इस्लाम बता नहीं दे, आया, अच्छा इस्लाम मुझे पहले हम इनसे अच्छा मुझे आया। बता दे। अरशद भाई नहीं और वैसे मुझे रिफत वानी साहिबा, हम प्रोग्राम की डायरेक्शन थोड़ी चेंज होती जा रही है। वानी साहबा, हमें ये बताइएगा कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद सूरत हाल कैसी है मकबूजा कश्मीर के अंदर? आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो है सारी दुनिया को पता है कि वहां पे जो डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है, दैट इज द मेन हर्डल। अगर कल को प्लेबिसाइट या रेफरेंडम होता भी है, वहां पे अभी इन्होंने जो डोमिसाइल लॉ है वो नाफिज किया है। डोमिसाइल लॉ की रूह से इन्होंने एक तो सबसे पहले जो इन्होंने चेंज किया वो इसको यूनियन टेरिटरी में चेंज किया, ठीक है? स्टेटहुड इससे छीन लिया गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो हमारे जितने भी, हम उनसे एग्री करें डिसएग्री करें, तमाम पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी वो आज जेलों में बंद है। अब्दुल्ला फैमिली को अभी छोड़ा गया है। उसके बाद इन्होंने डोमिसाइल लॉ लाया। अभी डोमिसाइल लॉ की रूह से इन्होंने जो पिछले 8-10 साल से जो वहां पे सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, जो उसमें आर्मी भी आती है और सिविल सर्वेंट्स भी आते हैं, उनको वहां का डोमिसाइल दिया जा रहा है। जो बच्चा इंडिया में रहता है, वो अगर 10th और 12th के एग्जाम्स, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम्स देगा जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर, वो भी एलिजिबल होगा कश्मीर का डोमिसाइल लेने के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद जो कश्मीर के जो लोग होंगे उनका ट्रांसफर किया जा रहा है इंडिया के बाकी स्टेट्स में, जहां पे वो बिल्कुल भी महफूज नहीं है।
ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ اتنا نفرت آلریڈی میڈیا کے تھرو جو ہے امپوز کیا گیا ہے. ابھی ہمارے جو ہے ایک اسٹوڈنٹس تھے, ان کو جو ہے, مجھے سوری جگہ کا نام نکل گیا ذہن سے, میں آپ کو وہ ویڈیو بھی بھیج دوں گی. وہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو رات گئے جو ہے ان کو اتنا مارا پیٹا گیا ہے, ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح کے واقعات ہمیں ڈیلی جو ہے وہ سننے کو مل رہے ہیں. ہمارے جو لوگ جاتے تھے کاروبار کے لیے, جو نہیں ہوتے فروٹس لے کے جاتے تھے, یا ہمارا آپ کو پتا ہماری بہت بڑی صنعت ہے شال بافی کی, ہمارے شال وغیرہ ہوتے ہیں, وہ جاتے تھے سیل کرنے کے لیے, ہمارا جو وول ہے اس کو سیل کرنے کے لیے جاتے تھے انڈیا میں. ان لوگوں کے ساتھ آپ دیکھیے وہ کیا کیا جا رہا ہے. تو وہاں پہ کوئی بھی سیف اینڈ سیکیور نہیں ہے. تو اب یہ جو ہے آہستہ آہستہ جو ڈیموگرافک چینج ہے, یہ جو ہے انڈیا اس کو امپلیمنٹ کر چکا ہے. اس نے ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ اس نے الاٹ کر دی ہے, جو ان کے اپنے بزنس مین ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے آرمی کے لیے جو ہے وہ کالونیز بنانا شروع کر دی ہیں. انہوں نے جو ہے باقی جو لوگ وہاں سے انہوں نے لا کے بسانے ہیں, ان کو ہندو کشمیری پنڈتس کا نام دے کے جو ہے لا کے بسایا جا رہا ہے. ان کے لیے الگ سے کالونیز بن رہی ہیں. جو ہمارے کشمیری پنڈت ہیں وہ ہمارے وجود کا حصہ ہے, ہماری زمین کا حصہ ہے. وہ سرزمین جتنی ہماری ہے ان کی بھی ہے. لیکن ہم کسی یہ انڈیا کی باقی سٹیٹس کے اندر بھی یہ چیزیں لاگو ہیں. یہی لا امپلیمنٹ تھا آرٹیکل 371, 372, 373, 374, 379 تک جو ہے وہاں پہ آرٹیکل یہ لاگو ہے, جس کی روح سے باقی یہ جو ہماچل پردیش, یہ جو 7 اسٹیٹ سسٹرز ہیں, ان کے اندر جو ہے کوئی بھی زمین نہیں خرید سکتا. کوئی بھی وہاں کا آپ وہاں پہ جا سکتے ہو, رہ سکتے ہو, لیکن آپ وہاں پہ زمین نہیں خرید سکتے. آپ وہاں کی آپ کو ڈومیسائل نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے, تو صرف ایک کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کرنا, ایک کشمیر کا جو ہے وہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ, اس کا اسٹیٹ ہوڈ چھیننا, اس سے جو ہے وہ سارے اختیارات لے لینا, اس بات کو ثابت کرتا ہے they don't need Kashmiris, they need only land. بالکل ایسا یہ تو فیک انکاؤنٹرز میں ہمارے لوگوں کو, یہ ابھی جو ہے بہت سارے آپ دیکھیے انہوں نے فیک انکاؤنٹرز کیے. انہوں نے کہا کہ فلاں گھر, ابھی یہ پچھلے 3 جو شہید ہوئے یہ اسی مہینے میں, رمضان کے مہینے میں, وہ لوکل لوگ نکلے. انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پہ شہید ہوئے, وہ سویلینز تھے. صحیح. سامعین اکرام اور ناظرین اکرام, اس وقت آپ سن رہے ہیں اپنا دیسی ریڈیو FFM.de FM 91 سے, جہاں ٹی وی جرمنی سے, پٹوحال لنک سے اور ثقافت پنجاب چینل سے پروگرام. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں رفت وانی اور ارشد رجال, سیکرٹری جنرل ہیں آپ PPC UK, پاکستان پریس کلب UK. جیسا کہ رفت وانی صاحبہ نے بتایا کہ جو آرمی آفیسرز ہیں وہاں پہ جو پچھلے 10 سال سے ہیں, ان کو بھی آرٹیکل 370 کے ہٹائے جانے کے بعد ان کو زمینیں بھی وہاں پہ الاٹ ہو رہی ہیں. اسی سوال کو لے کے بڑھوں گا ارشد رجال صاحب کی طرف. آرٹیکل 370 کے ہٹائے جانے کے بعد جو صورتحال ہے, آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھیں, بالکل جو باتیں ابھی انہوں نے بتائی ہیں, یہ اصل ایشو ہے. یہ والا اصل ایشو ہے کہ وہاں پہ کشمیر کے اندر وہ اپنے قبضے کو کس طریقے سے وہ کاغذی طور پہ اپنے عمل درآمد کے اندر لاتے ہیں. صحیح. ہمارا مسئلہ, سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کر سکیں جو معاہدے ہمارے ہوئے تھے جب تک, کیونکہ پچھلے اتنے سالوں سے کشمیری اپنے حق خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں. دیکھیں, ہم پاکستان کے انتظام کشمیر کے اندر ہیں اور پاکستان کو ہم اپنا وکیل سمجھتے ہیں, اور پاکستان نے ہمیشہ جو ہے حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے اور ہر جگہ پہ جا کے ساتھ دیا ہے. لیکن اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ یہ وقت, اگر ہمیں جنگ لڑنی ہے تو ہمیں پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہی لڑنا چاہیے. اگر اتنے عرصے تک ہم پاکستان کی طرف دیکھتے رہے تو ابھی بھی ہمیں پاکستان کی طرف دیکھنا چاہیے. اور جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ یہ ایکٹ جو لاگو کر کے یونین کے اندر لیا ہے, اس پہ ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے. پاکستان کے اندر بھی مسائل ہیں, گلگت بلتستان ہے. ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنے جو اس طرح کی غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو سدھار کے کشمیریوں کا جو حقیقی طریقہ کار ہے, جو 47 میں جس طرح ہوا تھا, جو کچھ لکھا گیا تھا, اس طریقے سے ان کو چاہیے کہ امپلیمنٹ کرائیں اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت جو اس کا بنیادی حق ہے پہلے اس کو وہ دے. مجھے تو کئی بار شک پڑتا ہے کہ یہ کشمیر جتنا بھی ہم نے ساری زندگی پہ اس کو پروموٹ کیا اور پروموٹ ہوتا دیکھا ہے, تو یہ کہیں ویلی کشمیر صرف جو ویلی ہے
جس طرح انہوں نے بھی 7 سسٹر اسٹیٹس کی بات کی ہے، اس میں کشمیر ایک ویلی کا نام ہے، باقی اسٹیٹس کا اپنا اپنا نام ہے. تو مجھے تو کئی بار ڈر لگتا ہے کہ یہ باقی سارے فیصلے ہو جائیں گے، باقی وہ ساری یونین میں شامل کر لیں گے، آر پار یونین میں شامل ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ویلی کو وہ اتنا کمزور کر کے کہیں یہ نہ کہیں گے یہ لیں آپ کے لیے ویلی کو ہم نے آزاد کر دیا ہے، اور جموں لداخ اور اسی طرح باقی جو علاقے ہیں وہ سارے اپنے. ہمارا مقصد یہی ہے بات کرنے کا، پہلے بھی سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہمیں چاہے وہ یورپین پارلیمنٹ میں، چاہے وہ برطانیہ کے اندر جو ہمارے ممبران پارلیمنٹ جس طریقے سے وہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور اس مسئلہ کشمیر کو لے کے آگے جا رہے ہیں، یہ لوگ بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستانی اور ہندوستانی حکومتوں کے اوپر اپنا دباؤ بڑھائیں تاکہ وہ حق خود ارادیت کے لیے اس پلیٹ فارم پہ آئیں جس کیس کو پاکستان آج تک لے کے آگے جا رہا ہے، حق خود ارادیت کو. اس حوالے سے ہمیں بات کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اندرون کشمیر میں بالکل مسائل ہیں، بہت مشکل ہے، بہت مشکلات ہیں، لیکن صحیح ہمیں کسی بھی طریقے سے جو کشمیریوں کے اوپر مظالم ڈائے جا رہے ہیں ان میں کمی لانے کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہیے. صحیح. سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، آپ سن میں رہے ہیں اس وقت اپنا دیسی ریڈیو فرینکفرٹ سے ازکیہ نیکو پروگرام. ہمارے مہمان، ہمارے پاس وقت ہے 12 منٹ. ان 12 منٹ میں ایک آخری کویسچن جو ہے وہ اپنے مہمانوں سے کروں گا اور پھر آپ سے چاہوں گا اجازت. جی رفت وانی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. میرے بھائی نے ابھی پھر ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جو ہے صرف جو ویلی کی کشمیر جو ہے صرف ایک وہ اس کا اسٹیٹ کا ایک پارٹ ہے. بالکل میں اس بات پہ ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں، لیکن میں اپنے بھائی سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. 1947 کے بعد آپ نے کیا جموں سے کبھی آواز اٹھتی ہوئی دیکھی ہے آزادی کے لیے؟ نہیں دیکھی. آپ نے جو ہے کبھی لداخ سے آواز اٹھتی ہوئی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. گلگت بلتستان میں بھی وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، انہوں نے 1 نومبر کو جو ہے اپنا آزادی کا دن سیلیبریٹ کیا. نہیں اٹھتی. اے جے کے اور ویلی یہ 2 جگہیں ہیں جہاں سے آزادی کے لیے ہمیشہ تحریکیں اٹھی ہیں، اٹھ رہی ہیں، آوازیں اٹھی ہیں، اٹھ رہی ہیں. جب ہم پوری اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر میں تو اپنے بزرگوں سے ہی شکایت کروں گی کہ وہ پوری اسٹیٹ کو جوڑنے میں ناکام رہے. کہتے ہیں کہ جو ہے نا روٹی کے لیے کوشش وہی کرتا ہے جس کو بھوک لگتی ہے. جن کو آزادی کی بھوک ہے، جو سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ غلط ہوگا، یا وہ اپنا فیوچر سیکیور نہیں دیکھتے، وہ لڑ رہے ہیں. جموں کی اگر آپ بات کریں تو 1947 میں تو اس کا اتنا بڑا میسیکر، 5 لاکھ سے زائد لوگوں کا میسیکر ہوا، وہاں پہ مسلمانوں کو چیرا پھاڑا گیا. پوری اسٹیٹ میں اگر آپ دیکھیں ویلی ایک واحد جگہ تھی جہاں پہ ہر ایک ریلیجن کو امن دیا گیا. وہاں پہ کوئی کسی کا ایک ناخن بھی نہیں اکھاڑا گیا 1947 میں. ٹھیک ہے. لیکن جموں کے اندر ایک بہت بڑا میسیکر ہوا، وہاں پہ ڈیموگرافک چینج ہوئی، وہاں پر لا کے ہندوز کو بٹھایا گیا ہے. وہ بی جے پی آر ایس ایس کے گنڈوں کو وہاں پہ جو ہے ڈومیسائل جو کشمیر کا اسٹیٹ سبجیکٹ ہے وہ دیا گیا ہے. اس کے اوپر بہت ساری رپورٹس بھی ہیں میرے بھائی، آپ ان کو بھی جا کے دیکھیے. اور اس ٹائم ویلی لڑ رہا ہے، وہ صرف اپنے لیے نہیں لڑ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری پوری اسٹیٹ کا فیصلہ کرو. وہ قربانی دے رہا ہے، وہ صرف اپنے لیے نہیں دے رہا، پوری اسٹیٹ کے لیے دے رہا ہے. اب کشمیر کا نام بار بار کشمیر اس لیے آتا ہے، مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں کہتی ہو کہ صرف کشمیر کشمیر کرتی ہو. یہ نہیں کہ میں صرف ویلی سے ہوں، بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں اس کو جموں کشمیر تبت ہے، اقصی ہے، اتنا. اب آپ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، آپ اس کو جو ہے کہو گے پاکستان، سندھ، بلوچستان، پتہ نہیں اور جو آپ کے ہیں صوبے ان کا آپ نام ساتھ لوگے، پھر آپ جو ہے لوگے اس کا. کشمیر کو کشمیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ پوری جو اسٹیٹ ہے اس میں رقبے میں یہ کم ہے لیکن آبادی میں سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جو ہے اس کو جموں کشمیر کے جو ہے اس سے اس کو پہچانا جاتا ہے. اور میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اب جموں کشمیر کا ریفرینڈم نہ ہو یا اس کو انکلوڈ نہ کیا جائے، جو اسٹیٹ کیسے ان کو انکلوڈ نہ کیا جائے. جب مجھے پتا چلا کہ گلگت بلتستان میں کچھ ایسا کیا جا رہا ہے، پاکستان کی طرف سے کچھ سٹیپس آ رہے ہیں، تو میں نے پاکستان کی گورنمنٹ سے میں نے ویڈیوز بنائی، میں نے جو ہے آرٹیکلز لکھے کہ پلیز آپ وہ نہ کریں جو ہندوستان نے کیا ہے، آپ ان کو موقع مت دیں. ٹھیک ہے. ان سب چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہا ہے، اگر ہم گن اٹھائیں گے وہ ہیومن رائٹس وائلیشن تب بھی تھا، اگر ہم نہیں اٹھاتے وہ تب بھی ہے، وہ تب بھی ہوگا. کیونکہ ان کو مسلمان پورے ہندوستان میں نہیں چاہیے، پورے ہندوستان میں نہیں چاہیے. کیا آپ کو جو سائلنٹ میسیکر تھا حیدرآباد کا، کیا آپ وہ بھول گئے؟
یا باقی جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کیا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ جو لنچنگ ہو رہی ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، جو جے شری رام کے نعروں کے اوپر مسلمانوں کو کاٹا پیٹا جا رہا ہے، وہ آپ کو دکھ نہیں رہا؟ مسلمانوں کی حالت زار آپ دیکھیے، ٹھیک ہے؟ رفت وانی صاحبہ مجھے بہت میں شکریہ. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے سے ایسے سوال نہ پوچھیں. میں بی جے پی کا جو ہے نا وہ نمائندہ نہیں ہوں. میں کشمیری ہوں اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. آپ جتنے سوال آپ نے مجھے پوچھے یہ آپ کو ہندوستانی حکومت سے پوچھنی چاہیے یا جو پرو انڈیا ہے اس شخص سے پوچھنی چاہیے. میں تو پرو پاکستانی ہوں. مجھے پاکستان کے حوالے سے نہیں، اگر آپ نے کوئی بات اسٹیٹ پوچھتے کی، ہیں میرے بھائی آپ نے تو اسٹیٹ کی بات کی نا. میں نے کہا کہ اسٹیٹ میں سے کہاں سے آپ کو آواز اٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ بہنا آپ نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا جو بات میں نے کی ہے. میں نے خطرے کا خدشہ کیا، ایک خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ہم ساری زندگی متحدہ کشمیر کی جنگ لڑتے رہے ہیں. ہم اس وقت کیونکہ ہم اپنے آپ کو کشمیری کہتے ہیں تو ہم ویلی کے تو نہیں ہیں. میں ویلی سے نہیں ہوں، میں تو جموں کے ساتھ لگتا ہوں، میں تو میرپور سے ہوں. لیکن ہم اپنے آپ کو کشمیری کیوں کہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کشمیری اسی لیے میری بہن کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کشمیری سمجھتے ہیں. ہم لداخ اور پورا جو متحدہ کشمیر ہے ہم اس کو کشمیر سمجھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس سارے مسئلے کے بعد وہ ہمیں کہیں کہ آپ لوگ کشمیری نہیں ہیں. یہ جو کشمیری بولنے والے کشمیری ہیں ان کو ہم آزاد کر دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ بھی ظلم ہوگا. میں تو یہ بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. آپ اس بات کو اس کے لیے میرے بھائی میں نے آپ کی بات کا وہیں پہ جواب دیا کہ یہ ہمارے بزرگوں کی غلطی ہے جس نے تمام اکائیوں کے لوگوں کو نہیں جوڑا. جو ہمارے بزرگ لیڈر ہیں اس کی شکایت آپ ان سے کریں. ابھی دیکھیں ہر حصے کو اپنے لیے لڑنا ہوگا میرے بھائی. جموں ہے، اگر جموں کے لوگ نہیں لڑیں گے وہ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں جموں کا ہوں تو اوبویسلی وہ کہیں گے اگر ہم ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کل کو شاید آپ کو ہندوستان کے ساتھ جانا پڑے تو کیا آپ وہ ایکسپٹ کر لیں گے؟ لڑنا پڑے گا. آزادی ایسے نہیں ملتی، آزادی میرے بھائی ایسے نہیں ملتی. بہت سارے ہمارے جو اے جے کے لوگ ہیں وہ چی گویرا کو فالو کرتے ہیں یا باقی ان کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے بھی بندوق اٹھائی، انہوں نے بھی جو ہے اپنے لیے آزادی کے لیے وہ لڑے، اپنے لیے نکلے، اپنے حقوق کے لیے لڑے. لڑنا پڑتا ہے میرے بھائی کسی بھی اس کے لیے، یہ صرف آزادی ہی نہیں. آزاد کشمیر کے لوگوں نے اور پاکستان کے اندر جو کشمیر کے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں نے، آپ کو اندازہ نہیں ہے میرا خیال ہے اس بات کا. ویلی کے اندر رہ کے آپ کو نہیں پتا کہ اگر شہادتوں کا جو مجاہدین کے حوالے سے اگر کسی شہادتوں کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے تو ان علاقوں کا ہے. اتنی شہادتیں وہاں پہ نہیں ہوئی. وہاں پہ آپ نے میری بات نہیں سنی. پھر میں نے کہا کہ صرف ویلی اور اے جے کے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں میرے بھائی. میں نے کہا ویلی اور اے جے کے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور کہیں سے نہیں اٹھ رہی. یہ بات میں نے کی ہے. آپ دوبارہ سے پروگرام دیکھیے گا. میں نے کہا ویلی اور اے جے کے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. ان کی قبور آج بھی ویلی کے اندر ان کی قبور اس بات کی گواہی دیتی ہے، ان کی قبریں گواہی دیتی ہیں اس بات کی کہ یہ لوگ اپنی بہنوں کے لیے میں نے کہا کہ پورے اسٹیٹ یہاں پہ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو آپ نے اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی نا. آپ کے لیے وہاں آپ نے میرے بھائی اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی. آپ اسٹیٹ کو نہ چھیڑے. ایک جو آپ نے اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی. میں نے آپ سے کہا، آپ نے کہا کہ صرف ویلی کے لوگوں کو آزاد کریں گے. میں نے آپ کو کہا کہ پورے اگر اسٹیٹ میں سے کہیں سے آواز اٹھ رہی ہے تو وہ ویلی اور اے جے کے سے اٹھ رہی ہے. میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ میں نے کہا کہ آپ میری بات سنیے میرے بھائی. میں نے بار بار کہا کہ میں نے جو پہلا میرا سٹیٹمنٹ تھا آپ کی بات پر، میں نے کہا کہ آواز پورے سٹیٹ میں سے صرف ویلی اور اے جے کے سے اٹھ رہی ہے اور کہیں سے نہیں اٹھ رہی. میں نے یہ بات کی ہے. آپ کو کہیں تبت ہائی، اقصا ہائی، اس میں سے کہیں آواز سنائی دی؟ جموں سے آواز سنائی دی؟ ہمیں اسٹیٹ کی فکر میں نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم اگر آزادی کی بات کر رہے ہیں تو میں نے اس پہ جواب دیا. ہم جس آزادی کی بات کر رہے ہیں، ہم جس آزادی کی بات کر رہے ہیں، ہم جموں کشمیر اور پورے کشمیر کی بات کر رہے ہیں. جتنی اسٹیٹیں ہیں ہم ان کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. ہم ریفرینڈم ان کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ریفرینڈم سب کا ہونا چاہیے، نہ کہ صرف ویلی کا. کہیں اگر ایسی بات ہو تو یہ نہ ہو. میں نے خدشے کا اظہار کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ ویلی والے کرنے جا رہے ہیں. ویلی اور ہمیں کیا فرق ہے؟ مجھے جو لگ رہا ہے اگر ریفرینڈم ہوا بھی، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ہمارے مجھے پاس اگر لگتا ہے کہ اگر ریفرینڈم ہوا بھی وہ صرف اے جے کے اور ویلی کا ہوگا اور کہیں کا نہیں ہوگا. جی، میرے دونوں معزز مہمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پروگرام کا وقت جو ہے وہ 5 منٹ ہے ہمارے پاس. آخری ایک سوال کروں گا دونوں مہمانوں سے. ہمارے ساتھ موجود ہے رفت وانی جنہوں نے ہمیں اس وقت جرمنی سے جوائن کیا ہے، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. اور آپ ارشد رچیال صاحب، آپ جنرل سیکرٹری ہیں پی پی سی یو کے، پاکستان پریس کلب یو کے سے.
اور کشمیر کے حوالے سے آج بات ہوئی. آخری سوال کروں گا دونوں مہمانوں سے. اچھا محترمہ وانی صاحبہ, ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ بھی یورپ کے اندر موجود ہیں, یہاں پر کشمیری خود جو ہے وہ مدین نہیں ہے, کیونکہ میں 17 سال سے یہاں پہ موجود ہوں اور مختلف جو ہے وہ تنظیمات میں بٹے ہوئے ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جتنے بھی جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں, احتجاج ہوتے ہیں, پاکستانی اس کو آرگنائز کرتے ہیں اور اس کے اندر شامل بھی ہوتے ہیں. اور فرینکفرٹ میں کافی ٹائم سے یہاں پہ موجود ہوں, 5 سال سے میرے خیال میں تقریباً وہاں پہ موجود ہوتا ہوں. آپ بھی وہاں پہ موجود نہیں ہوتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے اور میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کے جاب کا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے, اور کبھی ایسا ہوا ہو کہ مجھے کسی نے بلایا ہو اور میں نہ گئی ہوں, ایسا نہیں ہوا. بہت جگہ پہ شمولیت اختیار کر لیتی ہوں, لیکن ظاہری بات ہے مجھے یہاں پہ میری بیٹی کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, اور اس کے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ چل رہی تھی, اس کے حوالے سے بھی جو ہے میں کہیں آ جا نہیں سکتی تھی کیونکہ میری بیٹی جو ہے وہ بول سن نہیں سکتی تھی. تو اس وجہ سے جو ہے میرا تھوڑا سا ایشو رہتا تھا. باقی میں نے کبھی بھی کسی کو انکار نہیں کیا. دیکھیں میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہوں. صحیح. بہت سارے جو ایونٹس ہیں وہاں پہ میں چلی جاتی ہوں جہاں پہ مجھے سہولت ہوتی ہے. جب آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جاب کا بھی ایشو ہوتا ہے, تو کبھی جو ہے میرے ہسبینڈ گھر میں ہوتے ہیں, کبھی نہیں ہوتے, تو مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میری تو ایک وہ ہے. لیکن ہمارے جو یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں موسٹلی جو ہے وہ ہمارے اے جے کے سے ہی ہیں. ویلی سے میرے خیال سے میں 3-4 پارٹیز کو ہی جانتی ہوں جو کہ یو کے بیسڈ ہیں. صحیح. تو ان کا مجھے نہیں پتا کہ ان کی کتنی فالوئنگ ہے, لیکن سب سے بڑی جو پارٹی ہے وہ جے کے ایل ایف ہے. صحیح. اور انفارچونیٹلی یہ ایک پارٹی تھی جس میں شاید ویلی کے دونوں طرف سے لوگ جو تھے شامل تھے, لیکن اس پارٹی نے کے بھی جو ہے نا یہ ہمیں ایڈمٹ کرنا ہوگا کہ جو بٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں حصوں میں, ان کو جو ہے کبھی بھی آزادی نہیں ملتی ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ رنگ, نسل, ذات, مذہب, نظریات, جب وطن کی بات ہوتی ہے وہاں پہ یہ ساری چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں, بہت پیچھے چھوڑنی پڑتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو تنظیمیں ہیں وہ ابھی اتنی میچور نہیں ہیں, یا اگر میچور ہیں تو وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں. چاہے میں ہمیشہ میرا ایک میسج رہا ہے اپنی پوری قوم کو, آپ چاہے ہندوستان کے ساتھ الحاق کے حامی ہیں, آپ چاہے پاکستان کے ساتھ الحاق کے حامی ہیں, چاہے آپ ایک خود مختار ریاست کا خواب دیکھ رہے ہیں, اس سب کی منزل ہمارے پاس, کیونکہ ہم اتنی بڑی ریاست نہیں ہیں, ہمارے پاس ویپن نہیں ہے لڑنے کے لیے, ہمارے پاس فورسز نہیں ہیں لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے, ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یو این آ کے ہمارا مسئلہ حل کروائے, ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں سپورٹ کرے, تو وی شوڈ شو سپورٹ ٹو ایچ ادر فرسٹ. ہمیں تمام نظریات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سب سے پہلے ایک ہونا ہوگا. اور یہاں پر میں سمجھتی ہوں ہماری اتنی جو ہے تقریباً اگر 13 لاکھ لوگ ہیں تو 13 لاکھ تو لوگوں کے ہر بندے کی اپنی تنظیم ہے. ماں کی الگ تنظیم ہے, باپ کی الگ تنظیم ہے, بیٹے کی الگ تنظیم ہے. اس چیز نے ہمیں تباہ برباد کیا. میں واقعی میں پاکستان کی عوام کی میں دل سے شکر گزار ہوں. بہت ساری جگہوں پر میرا جو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ میرا جو ہے بہت جگہوں پر بہت میں ان کو کہتی ہوں کہ ان کے سٹیپس اور ان کے مووز کی وجہ سے جو ہے بہت نقصان ہوا ہے. لیکن میں پاکستان کی عوام کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتی ہوں, کیونکہ جب بھی یہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں, وہ چاہے جرمنی ہو, وہ یو ایس اے ہو, وہ یو کے ہو, دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, وہاں پہ پاکستان کی عوام ایک بہت بڑی تعداد میں نکلتی ہے. اور میں خود اس بات کو جو ہے میں محسوس کرتی ہوں کہ اس چیز کو سمجھانے میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز ناکام رہی ہیں کہ بھائی ریفرینڈم کے لیے ساتھ چلو, بعد میں تمہارا حق ہے کہ تم آزادی کے حق میں ووٹ دیتے ہو, ہندوستان کے حق میں دیتے ہو یا پاکستان کے حق میں دیتے ہو, یہ ہر بندے کی اپنی ایک رائے ہے, اس کی خواہش ہے, اس کا حق ہے. تو اس کو حق دلانے کے لیے یہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو یہ خود ایک نہیں ہو رہے ہیں, تو ہمارا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہ دونوں طرف کی جو تنظیمیں ہیں, خیر ویلی کی تو اب تنظیمیں سب سمجھے کہ ختم ہو گئی, وہ تو سب وہاں پہ بالکل جھاڑو پھر گیا ہے. اے جے کے پاس موقع تھا اس ٹائم پوری تحریک کو لیڈ کرنے کا, لیکن انفارچونیٹلی میں نے ان کو بار بار یاد دلایا, بار بار میں نے ویڈیوز بنائی ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے لیے کہ بھائی بہت غلط ہو رہا ہے, اس ٹائم آپ پوری تحریک کو لیڈ کر سکتے ہو, یہ پوری تحریک آپ کے ہاتھ میں چلی گئی ہے, آپ اس کو کر سکتے ہو, آپ لوگ آزاد ہو,
آپ لوگ کیونکہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے جو آزاد کشمیر کے ہمارے بہن بھائی بزرگ جو ہیں وہ یہاں پر آباد ہیں، یورپ میں مقیم ہیں، صحیح. وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو وہ کر سکتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی جی ہم ایک دوسرے بالکل، کے پاس آنا جانا یا بات اسی کرنا. سوال کو لے کے میں چلوں گا ارشد رچال صاحب کی طرف. آزادی کشمیر کے حوالے سے یو کے میں بسنے والی کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کی کاوشوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل، انہوں نے بہترین جس طریقہ سے والد صاحب نے بات کی ہے کہ پاکستانی اور کشمیری جو اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، تحریک آزادی کشمیر کی آواز کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے دنیا کے اندر. یہ اگر باہر نکلتے ہیں، یہ احتجاج کرتے ہیں، یہ جھنڈا لے کے باہر نکلتے ہیں تو دنیا پہ اس کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے. صحیح. جو بات ابھی انہوں نے کی تھی کہ تنظیموں کے حوالے سے، تو یہ بالکل ہم بدقسمتی کے ساتھ بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر 2 لاکھ بندہ ہے تو 2 لاکھ تنظیمیں، باپ نے علیحدہ بنائی ہوئی ہے، بیٹے نے علیحدہ بنائی ہوئی ہے، اور جھنڈا ایک ہی لگایا ہوا ہے کشمیر کا، اور جس کا سویرے جی کرتا ہے اس کو عہدہ اچھا نہیں ملتا، وہ دوسرے دن جاگے. اب یہ ایک چھوٹی سی گزارش کروں کہ جتنے بھی لوگ آزاد کشمیر کے اندر گئے ہیں، ایسی تنظیموں، تحریک آزادی کی کشمیر کی تنظیموں میں جو گئے ہیں، انہوں نے اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ جو آزاد کشمیر کے اندر لوگ بس رہے ہیں ان کو سیاسی حوالے سے اور جو یہاں کی سماجی ضروریات ہیں ان کو بھی ہمیں لے کے آگے بڑھنا ہے. ہمیں سیاست میں باقاعدہ اترنا چاہیے. باقاعدہ سیاست کے اندر اترنے کے بعد ہمیں کوئی اس کا حل نکالنا چاہیے. اور اس میں وہ اکثر دوست ہمارے کہتے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ علاقے پاکستان کی شک سہن کرنی پڑتی ہے، اس لیے ہم سیاست میں نہیں جاتے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیاست کے اندر جانا چاہیے تھا. کوئی بھی لا آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ جو آزادی پسند لوگ تھے جتنے بھی، انہوں نے سیاست کے اندر بالکل حصہ نہیں لیا، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کی اپنی ایک تنظیم ہے وہ بھی دھڑک دھڑک رہی ہے. کوئی اور پارٹی سیاسی پارٹی نہیں ہے. تو ان لوگوں کا کردار جو سماجی کردار ہے وہ اتنا بیک فٹ پہ چلا گیا کہ لوگ ان کو جانتے تک نہیں ہیں. اگر یہ کوئی بڑا سا جلوس اگر نکالیں، اپنی بڑی ساری کوئی پبلسٹی کر لیں تو چند دنوں کے لیے تو ایک علیحدہ بات ہے. اگر ووٹ کے لیے جائیں گے تو لوگوں کے ساتھ ان کا وہ ریلیشن ہی نہیں بن سکا آج تک. میرا نہیں خیال کہ کسی بندے کا وہ ریلیشن بناؤ، جس کی وجہ سے ہر گھر میں ایک تنظیم ہے، ہر جگہ پہ ایک تنظیم ہے. اور جو جس بندے کو پتا چل، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ میڈیا کے اندر جس بندے کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ لائیو پروگرام کیسے کرتے ہیں تو وہ اینکر ہے. ایسے ہی بالکل اس طرح ہے جس طرح جس کشمیری کو پتا چلتا ہے کہ میں فلان جگہ پہ گیا تھا رات کو، وہاں پہ عہدے تقسیم ہوئے، مجھے کوئی صحیح عہدہ نہیں دیا، تو وہ سویرے خود وہ رات کو شاید مجلس عملہ کا عہدہ مانگ رہا ہو، لیکن سویرے ایز اے چیئرمین پارٹی کے وہ ایک پارٹی لانچ کر دے گا. اب ان لوگوں نے ان لوگوں نے بہت سارا مسئلہ خراب کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک تصویر کو مسخ کر دیا ہوا ہے. بالکل اب جس پوزیشن میں بھی مرضی ہیں، بالکل میں ان کی رفت وانی صاحبہ کی بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ ان سب اکائیوں کو جوڑ کے ایک اکٹھ کرنا پڑے گا. جب یہ اکٹھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی مثبت راہ بھی نکلے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور پروگرام ہمارے مہمان میں آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جہان ٹی وی اور آپ کے پورے جتنے بھی ریڈیو اور آپ سب کا اور آپ کی پوری ٹیم جو پیچھے بیٹھ کے کام کر رہی ہے، ان سب کا بھی بہت شکریہ. جی تھینک یو. جی وانی صاحب، اور رمضان مبارک. خیر مبارک. جی تھینک یو سو مچ. رفت وانی صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین کرام اور ناظرین کرام، پروگرام ہمارے مہمان میں آج ہمارے ساتھ موجود تھی ہماری مہمان رفت وانی صاحبہ، اور اسی طرح یو کے سے ارشد رچال، سیکرٹری جنرل ہیں آپ PPC یو کے. ان کی باتیں آپ نے سنی. آج ہم نے کشمیر کے حوالے سے بات کی. جیسا کہ آپ نے سنا کہ رفت وانی صاحبہ کے آرٹیکل 370 کے بعد جو ہے وہ اس وقت بھارت
جو ہے وہ آرمی کے ان آفیسرز کو ان جو اس وقت ان کی آرمی جو پچھلے 10 سال سے وہاں پہ موجود ہے وہاں پر ان کو جو زمینیں ہیں وہ بھی الاٹ کر رہی ہے. اور اسی طرح ہم بات کی یہاں پر جو یورپ کے اندر ہے, جو یو کے اندر کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی ہے, اسپیشلی کشمیری کمیونٹی, جو کہ جیسا کہ ارشد رجال صاحب نے بھی کہا کہ جب تک ہم متحد ہو کر نہیں چلیں گے آزادی کبھی نہیں مل سکتی. اسی طرح رفت وانی صاحبہ کا بھی یہی میسج تھا. سو بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ کے بہت سارے کامنٹس مجھے میری نظروں کے سامنے, لیکن اس پروگرام میں شامل نہیں کر پاتا کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے مہمانوں کو جو ہے وہ ٹائم دوں. اور اب چاہوں گا آپ سے اجازت. ہمیشہ کی طرح میں کہا کرتا ہوں کچھ نہ کچھ کیجیے اپنے لیے, اپنے علاقے کے لیے, اپنے ملک پاکستان کے لیے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ میں کچھ قرض دینے کا موقع نہیں ملا, چانس نہیں ملا, سو غلط. ہر انسان کو اس کی زندگی میں چانس اور موقع ضرور ملتا ہے, وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اس کو کیسے اویل کرتا ہے. اس چانس کو جانے مت دیجیے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور جو بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے حاضر کہنے کو مت بھولیے گا. انشاءاللہ اگلے جو نیکسٹ پروگرام ہے وہ جناب سید صدق حسین شاہ صاحب, آپ تھوڑی ہی دیر میں آپ ان کو سن سکیں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.